जितने भी मुकर्रिरीन हजरात हैं, हजरत के साथ मुकर्रिरीन हजरात हैं, यही करते हैं, यही धोखा खाते हैं आप, और यही जो है इस्लाम का चूरन अच्छे से बेचा जाता है। जो है मिलाद का इनकार करते हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि आप दलील दे ही नहीं सकते मिलाद के इनकार पर। इनके भेस में आज जो है जाहिल, बिल्कुल जहालत पसंदी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर मुखातब हूँ। और चूँकि पता है कि हम सबको एक बात अच्छे से मालूम है, 12 रबीउल अव्वल, और 12 रबीउल अव्वल, अब ये नाम सुनकर काफ़ी लोग ये महसूस करेंगे कि हो सकता है कि ये तो 12 रबीउल अव्वल के खिलाफ ही जो है कुछ न कुछ बोलेगा, या उसके खिलाफ ही जो है ये अपने जो नज़रियात है उसको पेश करेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी है और जिस पर डिस्कस ज़रूरी है और जिसको बोलना और जिसको समझना नेसेसरी है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो बग़ैर किसी इख्तलाफ के, बग़ैर मसाले के इख्तलाफ के किए हुए और तमाम इख्तलाफात के चश्मे को साइड में रख दीजिए। बहैसियत एक सच्चा और पक्का मुसलमान के इस बात को ज़रूर सुनिए और ध्यान से सुनिए जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। देखिए, इस्लाम का एक सिंपल फंडा है, और सिंपल आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल है, बेसिक अकीदा है, और वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट एंड लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप आखिरी नबी भी हैं और आप आखिरी रसूल भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आखिरी नबी भी बनाकर भेजा और आखिरी रसूल भी बनाकर भेजा, और अल्लाह ने आपको तमाम बशर में अफजल बनाया। और अगर ये कहा जाए कि तमाम अंबिया में अफजल बनाया, इसकी भी मिसाल मैं आगे दे रहा हूँ। अफजल क्यों? इसलिए कि जो आखिरी होता है और जो एक अहम कड़ी होता है, जो लास्ट स्टांस होता है, जो लास्ट फैसला होता है, लास्ट जजमेंट होता है, वो हमेशा बेटर होता है और सक्सेसर होता है। यानी कि इसको ये समझ लीजिए कि अगर एक लड़ी है तो लास्ट में जो लड़ी है और जो लास्ट में पॉइंट है वो सबसे अहम है। इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर और अफजलुल अंबिया बनाया। कुछ लोग ये कहेंगे कि अफजलुल अंबिया कैसे हो सकते हैं जबकि आप लास्ट में आने वाले हैं, और जितने भी अंबिया कराम और रसूल आए वो पहले आए, जितने भी मैसेंजर्स आए, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो जिससे एडम भी कहा जाता है, या फिर इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, या फिर जितने भी हजरत याकूब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्रिश्चियनिटी में और दीगर मज़ाहिब में जीसस के नाम से भी मौसूम किया जाता है और जाना जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि किसी चीज का तकद्दुम और ताखुर, यानी कि पहले आना और फर्स्ट में होना और लास्ट में होना, किसी की अफजलियत के बारे में नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि जो पहले आए वही बेटर हो। आप इसके एग्जाम्पल जो आप कई चीजों से देख सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप जो है सबसे अफजल नबी हैं। ठीक है, चाहे लास्ट में आए, इससे डजंट मैटर और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके अफजलियत पर। पहली बात, ठीक है, इसका ये रसूल है उनकी डिसरिस्पेक्ट किया जाए और उनको जो है डिग्रेड किया जाए, ऐसा हरगिज नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कहीं भी ये मुकाबला और मुआजना ना किया करो, यानी कि तकाबुल नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए कि ये नबी जो है अच्छे हैं तो ये नबी अच्छे हैं। इस तरह से कोई भी कंपैरिजन इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। नबूवत के बहैसियत कमालियत के दर्जे कमाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तिल्क रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद। ठीक है, तो ये आयत से भी ये साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में से और तमाम रसूल में अफजल हैं। एक बात। दूसरी बात, जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी इस्लाम के मुद्दाई हैं, उनके लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो फंडामेंटल्स पर पूरा ईमान लाना है। जो फंडामेंटल्स जिस तरीके से बयान हुए, यानी कि जिनको खोल कर बयान किया गया है, वाज़ेह और बिल्कुल
کسی طرح کی بھی اس میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھوری بات ہے یا سمجھنے میں دقت آ رہی ہے، ان چیزوں پر اسی طرح فیت رکھنا. اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس کو کھول کر نہیں بتایا گیا ہے، جس میں جو ہے متشابہات ہے، جس میں ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اور تھنگس اور تھاٹس مختلف ہو سکتے ہیں، ان کو اجمالی طور پر ایمان لانا، میں دونوں لفظ سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. وہ میں آگے ڈسکس کروں گا کہ کون سے عقائد ہے نہیں ہے، وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں کلیئر ہونا چاہیے. اب جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر بغض رکھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کافر ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین کا جز ہے. ایک بات میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مسلمان کے نزدیک ان کے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہیں رہا تو وہ پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت نبی کے اور بحیثیت رسول کے اگر مجھ سے وہ عقیدت نہیں رکھتا ہے اور میری سیرت اور میری جو ہے تعلیمات پہ نہیں چلتا ہے تو وہ مسلمان اور پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جو وجہ ہے اور اس کے جو مقصد ہے وہ صرف یہی کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی سے محبت بہت معنی رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب یہاں پہ میں ایک دوسرا جو ہے ٹرم میں یوز کرنے جا رہا ہوں اور دوسرا ایک چین جو ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. یہاں پہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو عقیدت رکھنا ہے وہ اسی رتبے کا رکھنا ہے اور اسی مرتبے کا رکھنا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ثابت ہے. ایسا بھی محبت نہیں رکھنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف ہو، اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا ہے کہ اس محبت میں غلو کر جائے اور اللہ تبارک و تعالی کا جو تعلق ہے اس میں جو ہے ہم پہنچ جائے. اور نہ ہی تو صرف اختلاف کے نام پر یا پھر مخالفت کے نام پر اتنی بھی چھوٹی سی شائبہ نہیں پانا چاہیے کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے. دو چیزیں میں اہم بتا رہا ہوں اور یہی دو چیزیں جو ہے آج کے جتنے بھی مقررین حضرات ہیں، حضرت کے ساتھ مقررین حضرات ہیں، یہی کرتے ہیں. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین اسٹوڈیو ہے، آڈینس ہے اور ایک بہترین کیمرہ ہے اور بہترین جو ہے انوائرمنٹ بنا رکھا ہے انہوں نے، تو بہترین مولوی بھی ہوں گے. یہی دھوکہ کھاتے ہیں آپ اور یہی جو ہے اسلام کا چورن اچھے سے بیچا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، میں جذباتی نہیں ہوتا ہوں اور نہ ہی تو مجھے ہونا چاہیے. ایز اے مسلم، ایز اے بلیور، میں ڈس بلیور نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن جو حق بات ہے وہ میں پہنچاتا ہوں. اگر کوئی عالمی اور عالم کے لباس میں اور عالم کے حلیے میں اور لبادہ اوڑھ کر یہ اگر کہنا چاہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں کسی کی بھی جو مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں سب کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بغیر کسی اختلاف کے مسلک کے یہ بات دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے، دو چیز میں نے بتایا. اب دیکھیں، جو بھی چیز شریعت میں، اسلام میں، ہر ایک چیز کا کرائٹیریا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا مرتبہ ہوتا ہے. اب ایک شخص ہے، محبت تو اپنی ماں سے بھی کرتا ہے لیکن ماں کا جو درجہ ہے اس لیول پہ کرتا ہے. وہی محبت وہ باپ سے کرتا ہے لیکن باپ سے ڈرتا بھی ہے اور باپ کے حکم کے تابع بھی رہتا ہے. وہی محبت کا تقاضا اپنی جو ہے بیوی سے بھی رکھتا ہے لیکن بیوی سے جو کیفیت محبت کی ہوتی ہے وہ کچھ اور، بھائی بہن سے کچھ اور، بچوں سے کچھ اور. تو ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے. اسی طرح
یہ محبت اور عقیدت کا جو تقاضا ہے یہ اللہ کی ذات سے الگ ہے اور اللہ کے پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہے. دو چیزیں الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو محبت ہے یہ اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے ہے اور اللہ کو رب مان کر ہے, اللہ کو الہ مان کر ہے, اللہ کو معبود مان کر ہے. اور اللہ کے نبی سے جو محبت ہے ایز اے پیغمبر ہے اور ایز اے رسول ہے, ایز اے محسن ہے اور ایز اے مصلح ہے اور ایز اے نبی ہے. کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سجدہ کرو, کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو, کہیں بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا کام بنانے والا ہوں, کام بگاڑنے والا ہوں, میں جو ہے کلی اختیار رکھتا ہوں. بہت سارے حضرات یہ کہیں گے کہ آپ دوسرا موضوع چھیڑ رہے. نہیں, یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے اور محبت کا یہی تقاضا ہے. بے شک جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو, آج کل لوگ تو یہ بغیر دلیل کے جو ہے میلاد کا انکار کرتے ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ دلیل دے ہی نہیں سکتے میلاد کے انکار پر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں جو ہے آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ الگ الگ ہے, کسی میں 8 ہے, کسی میں 9 ہے, کسی میں 12 بھی ہے, لیکن راجح 8 اور 9 کو کہا گیا ہے, 12 جو ہے راجح قول نہیں ہے. یہی فیکٹ ہے اور اسی کو طبقات میں بھی بیان کیا گیا ہے. بڑے بڑے مفسر نے بھی لکھا ہے, بڑے بڑے مورخ نے بھی لکھا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد ہے ہی کیا چیز. تو دیکھیں میلاد جو اصل ہے, ایک تو میلاد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو, اور ایک میلاد کا لفظ جو ہے آج ہمارے دور میں یا یوں کہہ لے کہ کچھ سالوں سے پہلے اور کچھ سالوں پہلے سے جو چلا آ رہا ہے ایک جشن کو کہتے ہیں. اب چھوڑے عید اور میلاد کے نام پر جشن منانا, اس کو چھوڑ دیں. ایز اے مسلم, ایز اے اسلامک لا, ایز اے ڈیوائن لا, ایز اے شریعت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جشن کی کیا حقیقت ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ جو ہے برتھ ڈے پہ جشن مناتے ہیں, مسلمان بھی مناتے ہیں, جو کہ بالکل منانا نہیں چاہیے. اگر اسلامی قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے, شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل ان لا ایکٹ ہے جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. اب لوگ کہیں گے منانے میں حرج ہی کیا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جشن کے معنی ہوتے کیا ہے. جشن میں آپ کیا کرتے ہو؟ بغیر شراب کے آپ کا جشن ہوگا نہیں, بغیر ناچ گانے کے ہوگا نہیں, بغیر ڈانس کے آپ کا جشن ہوگا نہیں. اور آپ جشن اسی کو کہتے ہیں اور آپ پروسیشن جو کہتے ہو آپ اسی کو کہتے ہو جس میں جو یہ ساری چیزیں ہوں. It's simple that کہ آپ جشن کے معنی کیا لیتے ہیں. آج جلوس لگا رہے ہیں, مان لیجئے کہ آپ لاکھوں کی بھیڑ جمع کر رہے ہیں, اس میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, یہ دلیل دی جاتی ہے ہمارے کچھ بھائیوں کی طرف سے, ہمارے جو ہے دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کی طرف سے, جو اسپیشلی علماء, وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم ان کے جو ہے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے مجلس اور اس کے لیے لاکھوں کی بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ کہیں گے کہ آپ تو نقد کر رہے ہیں, جرح کر رہے ہیں. میرے بھائی جرح نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لاکھوں کی بھیڑ جمع کی جا رہی ہے اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا, فیتھ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یہ اسلام میں ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہے جاری کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اس کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. بھائی حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. میں اس پہ جاؤں گا ہی نہیں کہ بدعت صحیحہ ہے یا بدعت ضالہ ہے, وہ تو الگ چیز ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس پروسیشن سے کیا حاصل ہو رہا ہے اور یہ پروسیشن جو ہے عقیدت میں اور عقائد میں کیا پڑ رہا ہے. اس سے یہی جو ہے فیت بنتا ہے کہ نہیں جلوس نکالنا بہت ضروری ہے, جو جلوس نہیں نکالے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. جیسے آج ہمارے کچھ دیوبندی حضرات کرتے ہیں, وہ تو نعرہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے محرم نہیں مناتے, لیکن جب محرم کا وقت آتا ہے تو دھوم دھام سے جلوس نکالتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ دیوبندی نہیں اور انہیں پتا نہیں ہے کہ اس جلوس کا کوئی حاصل نہیں ہے. آج جو ہے 90% انڈیا میں اکثر دیوبندی ہیں, یعنی کہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں, لیکن وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اور اس میں بالکل حق بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو ہے اگر ایسا فت نہیں سمجھے ہوتے
چونکہ جو چیز عوام میں اور عوام الناس میں اور لوگوں میں، ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں جو چیز چلی جاتی ہے اور پھر اسے ایکسیپٹنس کا جو لیول ہوتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس حیثیت سے اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ عقائد کے حیثیت سے دیکھ رہا ہے اور فیتھ کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ یعنی یہ آئیڈیالوجی بن جا رہا ہے، تو وہ چیز پھر جو آگے چلتی رہے گی اور پھر وہ رکے گی نہیں، نسل در نسل، اور اسی طرح ایک پوری جو ہے ڈیکیڈ گزر جائے گی، اور آپ جو ہے اس کو کب تک رکھیں گے اس میں کوئی آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے، آپ متعین نہیں کر سکتے. ایک نقصان. دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے شروع کیا، ابھی آپ نے تو یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم صرف درود و سلام پڑھیں گے اور اس طرح سے جلوس نکالیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ آئیڈیالوجی بن جائے اور اسے جو ہے ایز اے اسلامک لا تصور کر لیا جائے اور بیجا دلیلیں دے کر جو پروسیشن آپ نے شروع کیا وہ آگے چل کر کس لیول تک جاتا ہے اور اس کی جو اینڈنگ ہوگی، آپ تو اینڈنگ تو آپ بھول ہی جائیے، کیونکہ یہی جو ہے جو محرم میں جو جلوس نکالے جاتے ہیں عاشورہ کے نام پر، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج تک اینڈ نہیں ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور یہ چیز پھر آگے جب چلی جاتی ہے تو اس میں اور بھی عقیدے گڑھ لی جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے شامل کر لیے جاتے ہیں، ایز اے مسالہ، ایز اے مرچ، ہر چیزوں کو لے لیا جاتا ہے. تو دیکھیں اس سے خرابی کیا ہوئی. اچھا، سب سے جرات کی بات کیا ہے کہ جو لوگ اس پہ دلیل دے رہے ہیں اور اس پہ ایویڈنس قائم کر رہے ہیں، دیکھو یہ بات تو ماننا ہوگا کہ جب آپ ایک مسلک سے ریلیٹڈ کرتے ہو، جب کسی مسلک سے آپ جڑ جاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہی چیز جو میرے بڑوں نے کہا ہے یہی حقیقت ہے اور یہ 100% درست ہے، تو ٹھیک ہے، اگر بڑوں نے اگر قرآن و شریعت کے دائرے میں کہا تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن قرآن و شریعت اور سنت کے خلاف ہے، دینی مزاج کے بھی خلاف ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو ایک انصاف کا تقاضا ہے اور اسلامک ریولیوشن کی طرف بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس پہ دلیلیں دینے لگیں گے وہ چیز اور مضبوط ہو جائے گی. 100 سال بعد یہ سمجھ لیا جائے گا کہ نہیں یہ جلوس جو نکالا جاتا ہے یہ فرض ہے، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ کا یہ بھی خیال ہوگا، بلکہ آج کے اکثر جو لوگ اس کو مناتے ہیں، جلوس کو ہی اصل سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا کوسو تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ حق بات ہے. تو یہاں پہ دیکھیے دو گڑبڑیاں ہوئی، اور آگے چل کر جو اور مضبوط عقیدہ ہوگا اور ایک غلط بنیاد پر جو عقیدہ قائم ہوا ہے اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ الگ. تو جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے. تاریخ ولادت میں ڈیفرنسز ہے، 2-3 طرح کی جو اقوال ہیں اور 2-3 طرح کے جو ہے لوگوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے مفسرین نے، تو الگ الگ ہے. 8 کو راجح کہا گیا، 9 کو بھی کہا گیا، لیکن 12 کو بھی کہا گیا. البتہ اس میں جو کوئی اختلاف نہیں. ہاں، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے. اچھا، آج جو ہے نا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور علماء نے، خصوصاً علماء طبقے نے جنہوں نے اپنے آپ کو عالم سے موسوم کیا ہے، انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ آپ حکم جو ہے کل پر لگا لے. کوئی بھی حکم کلی نہیں ہوتا ہے، خصوصاً جب یہاں پہ انسانوں میں، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہو تو کوئی حکم کلی نہیں ہوتا. یہ انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے اور ایک انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بس جو بھی چیز ہوگی اب صرف تقاریر تک ہی محدود رہے گی، جو بھی چیز ہوگی اب جو ہے صرف بیانوں تک ہی محدود رہے گا، اسے عمل میں نہیں لانا ہے. اور شاید ہمارے مسلمانوں نے بھی اور ہم نے بھی اسی کو جو ہے دین سمجھ لیا ہے اور اسی کو سیرت سمجھ لیا. کیا بہتر ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں اتارتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹس کو اپنی باتوں میں لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ جوڑتے ہیں. میلاد کی تو ہم بات کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور اس پہ جلوس تو کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کا معاملہ آتا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول جاتے ہیں. یہ ڈیفرنسز ہے. جب اخلاق کا معاملہ آتا ہے تو ہم جج بن جاتے ہیں اور اپنا اخلاقی مظاہرہ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ایک
گندا انسان بھی جو ہے اور ایک ناپاک اور نجس انسان بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. اور ہم جو ہے تعلیمات اور اختلاف کے نام پر ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو گمراہ اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز حرام، ایک دوسرے کو مرتد، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو بہتر تو یہ تھا کہ ہم پہلے جو ہے سیرت نبوی کو اپناتے اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے اور سیرت مصطفیٰ پر چلتے اور اسی سیرت کو ہم اس طرح اپنی زندگی میں لاتے کہ آج ہمیں جلوس میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ حقیقت ہے. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اس طرح سے اپنا لیتے کہ ہر دن ہر منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا. لیکن نہیں، آج ہم نے محدود کر رکھا. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد کے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی جو ہے نعت اور آپ کی ثناخوانی پہ جو ہے کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. ہاں، اس پہ اعتراض ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع سے کیا فائدے ہو رہے ہیں، اور یہ اجتماع اور یہ جلوس اور یہ پروسیشنز اور یہ نعت خوانیاں. اچھا، آپ 100% یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو نعت پڑھنے والیاں ہوتی ہیں، جو مجلسیں لگتی ہے، غیر محرم نعت پڑھتی ہیں، اور اسی طرح سے کوئی وہ شخص جس کا جو ہے شرعی حدود میں ہے بھی نہیں، نہ تو لباس شرعی ہے نہ ہی تو چہرہ شرعی ہے، وہ حضور کی سنت کو میلاد کے جلسے میں بیان کر رہا ہے. یہ کس حد تک آپ نے سیرت سے انصاف کیا، اور یہ کس طرح سے آپ جسٹیفائڈ یہ ایکٹ ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ اس کو یہ مان سکتے ہیں کہ یہ بندہ سیرت کا صحیح پر مان لیے ہے؟ تو بھائی پہلے اس چیز کو دیکھو، آپ نے معیار جو ہے غلط رکھا ہے، معیار صحیح کرو. دوسری چیز پروسیشن اور یہ اور وہ. ابھی میں کچھ حضرات کو سن رہا تھا جو ہمارے دوسرے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اس مکتب فکر سے جوڑتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو سنی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ الحمدللہ اکثر کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں. ان کو میں دیکھ رہا تھا، سب ایسے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی تو ان کا متفقہ عقیدہ ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات ہیں جو الحمدللہ اس کی طرف دھیان دے رہے، عقائد اور بنیاد کی طرف جو توجہ دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو غلطی شروع میں کر دی تساہلی برت کر اور زیادتی کر کے، وہ جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو اچھے سے سمجھا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے جو ہے جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت سارے حضرات کو میں سن رہا تھا جو اسپیشلی بڑے بڑے علامہ کے لقب سے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بلائے جاتے ہیں، اور باضابطے وہ مدرس بھی ہیں، اور مدرسے میں ان کا جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے سے یعنی ان کا سلسلہ ہے، وہ بخاری سے بھی دلیل دے رہے ہیں، کوئی تو قرآن سے دلیل دے رہا ہے، یعنی کہ دلائل کے انبار لگا دے رہے ہیں اس جلوس پر. بھائی خدا کا خوف کرو. اگر مان لیجئے کہ آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ ہم اجتماعات نکالتے ہیں، آپ یہ دیکھو کہ اس اجتماعات سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، یا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا جو آج مروجہ طریقہ ہے. تو بھائی آپ یہ دیکھو کہ اس مدرسے سے اور ان مدارس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے. جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، شریعت اور سنت کو بتایا جاتا ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ اس سے اکثر جو ہے فائدے ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لہذا یہ سمجھ میں آیا کہ جو فائدے کی چیز ہے اور جس سے کوئی عقیدے میں امپیکٹ نہیں پڑتا، سب سے بڑی چیز، میں وہی چیز میں بار بار دہرا رہا ہوں، جس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا ہے اور اس میں کسی طرح سے کمی بیشی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے، ایکسٹریمزم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کی گنجائش ہے. اور ویسے بہت ساری چیز ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی بالکل انجان شخص ہو، وہ یہ کہنے لگے کہ حضور کے زمانے میں جو ہے یہ ایروپلینس بھی نہیں تھے اور یہ ٹرینس بھی نہیں، یہ بائک بھی نہیں، پھر آج یہ ہے تو یہ بھی بدعت ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بدعت ہے. میں کہتا ہوں کہ یار بدعت کو چھوڑو، بدعت آپ سمجھوئے گے نہیں کہ کون سی چیز بدعت ہے. یہ تو دیکھ لو کہ ان چیزوں کا عقائد پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور کیا عقیدے میں اور شریعت میں
کسی چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے یا کسی چیز میں ایکسٹریمزم پایا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کہنا کہ میلاد کے نام پر ہم پروسیشن کریں، جشن کریں اور اس کو لازم پکڑیں، اور اب تو اللہ کی پناہ بہت سارے ویڈیوز ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو جاہل پیر ہے، میں اس بات پر یہ نہیں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے علماء جو سنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، علماء بریلوی، میں نام لے لیتا ہوں مسلک کا، علماء ہمیشہ اس کا انکار کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیشہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہوا، جاہلوں کا رجحان اس طرف بڑھا کہ آج انہی کا طریقہ جو ہے آپ کے طریقے سے زیادہ انہی کے طریقوں کو فالو کیا جانے لگا۔ علماء نے سستی دکھائی، علماء نے تساہلی برتا کہ نہیں یہ چیز ہم جو ہے کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کی عقیدت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ بزرگوں کے ہر چیز کو دلیل بنانا شروع کر دیا۔ ہم نے مرتبہ اور جو ایک رتبہ قائم کرنا تھا اس چیز کو ہم نے جو ہے فرق نہیں سمجھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، اور میں بریلوی علماء سے بہت سارے لوگ ہیں جن سے میری بات بھی ہوتی ہے، جن سے میرا اچھا تعلق ہے، اور جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج خرابیاں کس طرح آ گئی ہیں۔ آج دیکھیں کس لیول کی خرابیاں پائی جا رہی ہے کہ مجابر اور اس طرح سے ایسے لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں جو دین کے نام پر صرف حیوانیت پھیلا رہے ہیں، درندگی پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پر بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو گالیاں تک دے رہے ہیں، ناچ ڈانس کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہی اسلام جب دوسرا آدمی دیکھتا ہے اور اس کو اسلام دیکھتا ہے تو پھر وہ اسلام سے محبت نہیں، اسلام سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ جو چیز اس کے یہاں اچھی سمجھی جاتی تھی اس میں اسلام میں اس کو اور بھی گلیمرائز کر کے پیش کیا جا رہا۔ اب ذرا یقین کریں، ایک داڑھی رکھے ہوا شخص جو اپنے آپ کو پیر بھی کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو بزرگ بھی کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ولی اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور وہ ڈانس کرے، آپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سمجھو گے کہ یہ مولوی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آج جو اکثر لوگ، میں صحیح بتا رہا ہوں کہ جو پیمانہ ہونا چاہیے اور جو میجرمنٹ ہونا چاہیے اور جو ناپنے کا آلہ ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کے خلاف جو بھی بولے، غلط طریقوں پہ جو بھی چلے، وہ عالم تو دور، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہہ لیں کہ وہ نام کے لیے مسلمان ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک عالم ہم اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو داڑھی رکھے ہوا یا ٹوپی رکھے ہوا یا پگڑی، ہمیشہ اس بات سے دور رہیں۔ عالم کے بھیس میں آج جو ہے جاہل یا پھر اسی طرح ان پڑھ، لٹیرے، ڈاکو موجود ہیں۔ یہ داڑھی اور یہ جو پگڑی اور یہ اسی طرح سے شیروانی، یہ کوئی عالم کی لباس تو ہے نہیں، یہ تو کامن لباس ہے، یہ تو مسلمانوں کی لباس ہے۔ اچھا، اب تو بزرگ انہی کو سمجھ جاتا ہے کہ جن کی داڑھی بڑی ہو، سفید داڑھی ہو، اب بال بکھرے ہوئے ہو، پراگندہ ہو، اور حیت اور شکل و صباحت بالکل فقیروں والی ہو، وہی سب سے بڑا مولوی ہے اور وہی سب سے بڑا پیر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو ہے کچھ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر جو پڑھے لکھے حضرات رہتے ہیں، ان کو دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ حق بولنا سیکھیے، حق پر چلنا سیکھیے، اور حق بولنے سے ہی کامیابی ملے گی۔ جو چیز جس طرح ثابت ہے، جو چیز جس طرح، اسی کو پیش کرنا چاہیے، اپنے طرف سے گلیمرائز کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جتنے بھی جاہل، پیر، بابا، اس طرح سے جو اپنے آپ کو اسلام کے نام سے جو ہے یہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گلیمرائز کرتے ہیں کہ میں پیر ہوں، میں فلاں ہوں، ان سب کا بائیکاٹ کریں، اور عالم جو کہتے ہیں ان سے معذرت ہے، ان کو عالم کبھی نہ کہیں۔ اور پھر اگر عالم ہے بھی کوئی شخص اور وہ غلط طریقہ بتا رہا ہے، غلط تعلیم دے رہا ہے، تو ہم اسے عالم صحیح نہیں کہہ سکتے، عالم سو ہے وہ۔ یہاں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں کہ آپ میری بات کو مان لیں، لیکن میں نے جو پوائنٹ بتایا آپ کو، آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ نبی کی محبت یہ ہم سب مانتے ہیں، اور آپ کی عقیدت ہم مانتے ہیں، اور ہمیں سیرت پر چلنا چاہیے، سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کی زندگی کو اپنانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی نمونہ حیات بنایا گیا، یعنی کہ جو پیمانہ ہے اور ایک طرح سے جو ڈھانچہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے زندگی گزرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی بنایا گیا۔ اگر اس زندگی کو ہم دیکھ لیتے تو ہمارے اندر ہر چیز، ایون کہ آپ بزنس، ایون کہ آپ جو دنیاوی تعلیم میں
ہر چیز میں آپ جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور صرف جلوس پروسیسن اور اسی طرح سے اجتماعات کرنے سے اور نعت خوانیاں کرنے سے اور اسی کو صرف 2-4 دن کو خاص کر لینا اسلام میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی، سوائے اس کے کہ یہ سلسلہ چلا جائے گا اور یہ سلسلہ الی نہایہ یعنی کہ چلتا رہے گا. اللہ ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے خصوصی طور پر کہ اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ورنہ آج کل جو یہ چورن فیکٹریاں ہیں اور یہ جو چورن بیچے جا رہے ہیں، اپنے پرائز سب چورن بیچ رہے ہیں. الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک چورن بیچنے والا مسلمانوں میں پیدا ہو گیا. اور علماء کے لباس میں داڑھی اور ٹوپیاں لگا کر، پگڑیاں لگا کر چورن بیچے جا رہے ہیں. کوئی بخاری کے نام پہ چورن بیچ رہا ہے، تو کوئی فقہ کے نام پہ چورن بیچ رہا ہے، تو کوئی بزرگوں کے نام پہ چورن بیچ رہا ہے، اور کوئی تو بابا اور مجابر بن کے چورن بیچ رہا ہے. ہر ایک چیز کا جو الگ رتبہ ہے، الگ مرتبہ ہے، اس کی جو ڈیفینیشنز الگ ہیں، اس کے کرائٹیریاز الگ ہیں، لیکن کسی ایک چیز کو گلیمرائز کر کے اور اسلام کے ساتھ نام جوڑ دیا جا رہا ہے اور چورن بیچا جا رہا ہے. تو جو عوام لوگ ہیں یا جو عامت المسلمین ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں لیکن دین کی اتنی جو تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اولاً تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دین کی جو بیسک تعلیم ہے ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے. اتنا تو ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نام نہاد اور سو کالڈ مولوی جو مولوی کے لباس میں ہوتا ہے، میں ان کو مولوی نہیں کہتا ہوں الحمدللہ، آپ کہتے ہیں اس لیے میں نے آپ کی زبان کو نقل کر دیا، ان کا دفاع کر سکے اور آپ جو ہے ان کا بائیکاٹ کریں. بالکل جہالت پسندی بالکل بھی نہیں چلے گی، بغیر ایویڈنس کے اور بغیر ثبوت کے اور بغیر کسی ریفرنسز کے کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں جو اچھی چیز ہے، جس کی جو ہے اسلام میں اجازت ہے اور جس کو اہل علم طبقہ نے پسند کیا ہے، اس چیز کی ایک قدر ہو سکتی. باقی اختلاف ہوتے ہیں، ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور تھنکنگ پروسیس جو ہے الگ الگ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو خرافات ہے ان سب کی کوئی حقیقت نہیں. اور ہاں اللہ کے واسطے وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے اور جلوس پر دلیلیں دے رہے ہیں، اللہ کے واسطے خدا کا خوف کریں. آپ اس جلوس پر دلیل نہ دیں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں دلیل دے رہے ہیں. نبی کی محبت سے اگر کسی کو انکار ہے تو وہ مسلم ہے بھی یا نہیں؟ نبی کی محبت سے کسی انکار ہو سکتا ہے، لیکن آپ جلوس کے لیے اگر دلیل دے رہے ہیں اور اس طرح کے اجتماعات کے لیے دلیل دے رہے ہیں تو آپ ایک سلسلہ کو اور اس کی جو عقائد ہے اس میں اور آگے جو ہے آپ دور لیتے جا رہے ہیں اور اس کو کھینچتے جا رہے ہیں. اسی کو جو ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت حسنہ نہیں، یہ بدعت سیاح ہے، جس میں گمراہی کے زیادہ تر جو ترجیحات ہے اور گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز ہے. اور یہ چیز چلتی رہے گی اور سارا کرایا دھرایا آپ جو دلیل دے رہے ہیں نا، آپ کے دلیل کے ساتھ سود سمیت لکھا جائے گا. تو خیر تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، لیکن ہاں جو میں نے پوائنٹ کیا ہے بغیر میں نے اختلاف مسلک کے، نہ ہی تو میں اپنا کبھی مسلک بیان کرتا ہوں اور نہ ہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلک کا جو ہے ایک چہرہ لے کر آپ آئیں. میرا جو ہے بیسیکلی سوشل میڈیا پہ جو میرے اکاؤنٹ سے ویڈیوز آتے ہیں اور جو میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں میں زیادہ انہی چیزوں کو فوکس کرتا ہوں جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہو، جو ضروری ہے، جو اسلام سے جس کا تعلق ہے. باقی آپ جس مسلک کو فالو کریں اس پہ آپ دیکھیں، غور کریں، کیا فرق پڑتا ہے. تو خیر دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، فیملی کے لیے بھی دعا کریں، جہاں بھی رہیں، جس کام میں بھی لگ رہے ہیں جائز طریقے سے کام کریں. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی امان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشی کے ساتھ رکھے. اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور تمام مسلمین اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.